अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैरा अहमद के नावल आब हयात की अगली किस्त। गुलाम फ़रीद को चंदे के सही इस्तेमाल से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए आम हालात में इतना ही काफ़ी होता कि मौलवी साहब उसे गोश्त खिला रहे थे। मगर फ़िलहाल मसला ये था कि गुलाम फ़रीद अपने हाथों से हर महीने 20,000 की रकम जिस मुश्किल से मौलवी साहब को दे रहा था ना, वो गुलाम फ़रीद ही जानता था। मगर उसे खौफ था तो सिर्फ़ अल्लाह का, कि वो मस्जिद का पैसा था और वो इसका अमानतदार बन गया था। मगर इस पैसे का मौलवी साहब के हाथों गायब होने से हज़म नहीं हो रहा था। मौलवी साहब ने उसके दिल से मस्जिद के पैसे के लिए अल्लाह के खौफ को ख़त्म करने में बुनियादी किरदार अदा किया था। अगर मौलवी साहब चंदे के पैसे को लूट के माल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर गुलाम फ़रीद को भी ये हक़ पूरा हासिल था। उसकी भी ज़रूरियात थी, वो भी मजबूर था, उसके सर पर तो कर्ज़ भी था। गुलाम फ़रीद इन्हें अगले महीने के पैसे देने गया और इनकी नई मोटरसाइकिल को देखकर इस कदर हसद और खफगी का शिकार हुआ कि उन पैसों का जिक्र किए बगैर सिर्फ मोटरसाइकिल की मिठाई खाकर आ गया। मौलवी साहब ने माहाना चंदे का पूछा था क्योंकि वो महीने की पहली तारीख थी। गुलाम फ़रीद ने मस्जिद में बैठकर उस दिन पहला झूठ बोला था और कहा था स्कूल का मालिक मुल्क से बाहर चला गया है और वह अभी वापस नहीं आया। मौलवी साहब को एकदम फिक्र हुई थी कि स्कूल का मालिक फौरी तौर पर वापस ना आया तो फिर इस महीने के पैसे कौन देगा। गुलाम फ़रीद के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अलबत्ता उसने मौलवी साहब को स्कूल के मालिक का फ़ोन नंबर दे दिया था जो गलत था। मौलवी साहब मुतमईन हो गए थे, अगर कुछ दिन तक चंदा ना पहुंचा तो स्कूल के मालिक से खुद बात कर लेंगे। गुलाम फ़रीद 20,000 की रकम जेब में डालकर उस दिन एक अजीब कैफियत में मस्जिद से निकला था, यूँ जैसे उसकी लॉटरी निकली हो। उसे पता था मौलवी साहब हर साल मुख्तलिफ़ चीज़ों से इकट्ठी होने वाली रकम को अपनी रकम के तौर पे गाँव ही के सूदखोरों को बिज़नेस में सरमायाकारी के लिए दे देते हैं। जो सूदखोर गुलाम फ़रीद जैसे ढेरों ज़रूरतमंदों को रकम देकर इन्हें सारी ज़िंदगी के लिए चौपाया बना देते हैं। मौलवी साहब बज़ाहिर ये ज़ाहिर करते थे कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि वो जिन लोगों में बिज़नेस से रकम मस्जिद के चंदे की रकम लगाते हैं वो फ़िक्स रकम वसूल करते हैं। उनका असल बिज़नेस बुनियादी तौर पर यही था। वो इस माहाना फ़िक्स रकम को भी सूद नहीं मुनाफा कहते थे क्योंकि इन्होंने कुछ अमीर लोगों के मुनाफा बख्श बिज़नेस में शराकत दारी की थी। मौलवी साहब ने 1-1.5 हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार किया, फिर कुछ बेसब्री से गलत नंबर घुमाया जो गुलाम फ़रीद ने उन्हें दिया था। नंबर ऑफ था। वो 2-3 दिन वक्फे से कई बार फ़ोन पे नंबर मिलाते गए, जबकि वो नंबर ऑफ ही मिला तो मौलवी साहब गुलाम फ़रीद के पास जाने के बजाय स्कूल पहुंच गए। वहां पहुंचकर इन्हें खबर मिल गई कि स्कूल का मालिक कई दिन पहले स्कूल से होकर जा चुका है। उन्होंने गुलाम फ़रीद को उसके क्वार्टर पर जा लिया था। जब गुलाम फ़रीद ने एक बार फिर पहले की तरह ये कहकर टरखाने की कोशिश की कि मालिक अभी नहीं आया तो मौलवी साहब ने उसके झूठ की पोल खोल दी और उसे कहा कि वो स्कूल से होकर आए हैं। वो जानते हैं कि मालिक हमेशा की तरह महीने के शुरू में होकर जा चुका है। गुलाम फ़रीद ने जवाब में मौलवी साहब से कहा कि हो सकता है वो आया हो, लेकिन उस दिन फ़रीद की छुट्टी थी, उसकी मुलाकात नहीं हुई मालिक से। मौलवी साहब इस पर कुछ ज़्यादा भड़के थे। उन्होंने गुलाम फ़रीद से कहा था कि उसने मालिक का नंबर भी गलत दिया है। वो उस फ़ोन करते रहे मगर नंबर ऑफ आया। गुलाम फ़रीद को अंदाज़ा हो गया था कि मौलवी साहब से मज़ीद झूठ नहीं बोल सकता। उसे उनसे दो टोक बात करनी थी साफ साफ। फिर उसने मौलवी साहब को ये बता ही दिया कि इसे अब इस रकम में से हर महीने अपना हिस्सा चाहिए। कुछ लम्हों के लिए मौलवी साहब को जैसे यकीन ही नहीं आया कि गाँव का एक कमीन मस्जिद के इमाम साहब से क्या मुतालबा कर रहा है। जब इन्हें यकीन आया तो उनके मुँह से गुस्से से झाग निकलने लगी। इसके साथ ही ऐसी जरसात पहली बार उनके साथ किसी ने की थी। तुम अल्लाह के घर से मिलने वाले हदिये से अपना हिस्सा मांग रहे दोस्त के इंसान। उन्होंने गुलाम फ़रीद को डराने की कोशिश की थी। इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था गुलाम फ़रीद दोज़ख से ऐसी ज़िंदगी गुजारते गुजारते अब मौत के बाद दोज़ख से क्या डरता। अल्लाह के घर के पैसे अल्लाह के घर पर लगते तो कभी ना मौलवी साहब से मांगता। उसने भी तन कर कह दिया। मौलवी साहब ने जवाबन उसे धमकाया कि वो स्कूल के मालिक से बात करेंगे और उसे उसका कच्चा चिट्ठा सुना देंगे। जवाबन गुलाम फ़रीद ने धमकाया कि वो भी स्कूल के मालिक को बता देगा कि मौलवी साहब चंदे की रकम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद के पैसों को एक सूदखोर को दे रखा है, उसे सूद खा रहे हैं और पूरे गांव में इन्हें बदनाम करेगा, इनकी पोल खोल देगा। मौलवी साहब के तन बदन में आग लगी। उनका बस चलता तो गुलाम फ़रीद के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देते। इन्हें ये इल्म ही नहीं था कि वो कमीना इनके इतने बड़े राज से वाकिफ़ था। वो कुछ देर उसे जी भर कर बुरा भला कहते रहे। उस दिन गुलाम फ़रीद ने दुनिया भर की हर वो गाली जो उसने किसी से कभी नहीं सुनी थी दे डाली थी। लेकिन गुलाम फ़रीद रिटाई से अपने पीले दांत खोलकर मुस्कुराता हंसता रहा। ठीक है मौलवी साहब, मुझे तो कीड़े ही पड़ेंगे, सांप बिच्छू मेरी कब्र में मेरी लाश को नोचेंगे और मरते दम तक कलमा भी नसीब नहीं होगा। मेरे साथ जो मरने के बाद होगा, लेकिन आपके 20,000 तो आपकी ज़िंदगी में ही बंद हो जाएंगे इस महीने से। मैं मालिक को कह देता हूँ कि मैं इसलिए आपको पैसे नहीं दिए
کیونکہ آپ پیسے مسجد میں لگا ہی نہیں رہے، تو سوچیں زیادہ نقصان دوستی کا ہوا یا جنتی کا۔ غلام فرید نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا کمی امام کے ساتھ کبھی اس طرح بات کرے گا، لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے، پیسہ بڑی کتی چیز ہے، اچھوں کو کتا بنا دیتی ہے، بڑوں کو بھونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سب گالم گلوچ لعنت ملامت کے بعد مولوی صاحب نے واپس پہنچ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ 15,000 وصول کرنے پر طے کر لیا۔ اسے بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب غلام فرید نے یہ بتایا کہ وہ اس مہینے کے 20,000 پہلے ہی خرچ کر چکا ہے تو پچھلے 4 مہینوں کے پیسوں سے اس کا کمیشن تھا، مولوی صاحب کا دل چاہا کہ وہ غلام فرید نامی اس کو اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں پھانسی پہ لٹکا دیں، جس طرح لوگ کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والے کو بیچ میں لٹکاتے ہیں۔ مگر پھر انہیں یاد آیا کہ سال کے آخر میں انہوں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور زمین بھی خریدنی ہے، جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے ہی دے کر آئے ہیں۔ اس لیے وہ چند گالیوں کے بعد بے حد ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہر ماہ تنخواہ میں سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملنے لگی ہے۔ وہ رقم اگر وہ سود والوں کو دیتا رہتا تو بہت جلد اس کا سب سود ختم ہو جاتا۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار چھکا چھک چلنے لگی تھی، مگر اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ دشمنی پال کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، سود لینے سے بھی بڑی۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئی دن اڑی رہیں۔ 20,000 کی رقم بیٹھے بٹھائے 15,000 رہ گئی تھی۔ اس کا صدمہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ مسجد کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر گاؤں میں کسی طرح پھیل گئی تو کیا ہوگا، انہیں مستقل چندے ملنے بند ہو جائیں گے۔ بیوی مولوی صاحب کو سودی کاروبار میں لگائی رقم واپس نہیں لینے دے رہی تھی۔ یہ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی رقم واپس لے لیں۔ کم از کم غلام فرید کی ایسی کسی دھمکی کو سچ ثابت کرنے پر وہ اسے جھوٹا تو ثابت کر سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر گاؤں کی اس شخص سے رقم کا مطالبہ کر دیا تھا کہ مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے کافی بڑی رقم چاہیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم نکال کر مسجد پر لگا دیں۔ جو جواب انہیں ملا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے انہیں رقم دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا فی الحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ اگلے 2-3 سال تک اس کا منافع تو دے سکتے ہیں لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب کو وہاں پہ کھڑے دن میں تالے نظر آ گئے۔ انہوں نے 5 لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی اور کچھ کمیشن وغیرہ کٹوانے کے بعد تقریباً 70,000-80,000 ہر ماہ وصول کرتے تھے، اور اب یکدم اس آدمی نے انکار کر کے اس کی 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس آدمی کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ شروع میں 10-20 ہزار روپے سے شروع ہونے والا یہ بزنس آہستہ آہستہ 5 لاکھ کی رقم تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اصل رقم تو نہیں دے سکتا، صرف سود دے سکتا تھا۔ اس دن غلام فرید سے مولوی صاحب کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ گھر جا کے انہوں نے بیوی کو ایک قصہ سنایا تھا، وہ بھی اسی طرح دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اگلے مہینے ایک بار پھر مولوی صاحب کو غلام فرید سے پیسے نہیں ملے۔ اس مہینے انہوں نے ساہوکار سے منافع کی رقم بھی نہیں دی۔ 1 ماہ پہلے مولوی صاحب کے رقم مطالبہ کرنے پر جیسے اسے چوکنا ہو گیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی ہے، اور جب پارٹی ٹوٹنے والی ہو تو وہ اس کو منہ بھر کے منافع کیوں کھلاتا۔ اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع وصول کرنے کی، لیکن اس نے مولوی صاحب سے باتیں نہیں کی تھیں۔ اس نے مولوی صاحب سے بس 6 ماہ کی مہلت مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ بعد وہ 6 ماہ کا اکٹھا منافع انہیں لوٹا دے گا، لیکن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا ہوا ہے۔ اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا اپنے کاروبار میں برکت کے لیے۔ مولوی صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر کچھ بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا۔ وہ پل بھر میں لکھ پتی سے کک پتی، اور وہ بھی دن دہاڑے ہو گئے تھے۔ یہ غلام فرید نہیں تھا، گاؤں کا کمی جسے اس کے دروازے پر منہ بھر کے گالیاں دیتے رہتے اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالتا رہتا۔ یہ گاؤں کا ساہوکار تھا، ایک بزنس مین جو مالی بحران کے باوجود شاندار گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے تھے۔ مولوی صاحب چوں بھی کرتے تو وہ انہیں گھر سے اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے اٹھ تو آئے تھے، لیکن انہیں اپنا مالی نقصان سارا کا سارا انہیں غصہ غلام فرید پر تھا۔ وہی تھا جو ان کی تباہی کا ذمہ دار تھا، تو اب ضروری تھا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ انہوں نے اسکول کے مالک کا نمبر لیا، پھر اسے فون کر کے غلام فرید کے اوپر جی بھر کے الزامات لگائے۔ مالک کا رد عمل فوری اور متوقع تھا۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں اور معافیاں سننے کے باوجود اسے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ غلام فرید کے سر پر جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ صرف اسے نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا
اس کی بیوی کو بھی نکال دیا گیا تھا، ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے توفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سے بدنام ہو چکا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار دہرائے گئے قصے سن کر غلام فرید کا جیسے سوشل بائیکاٹ ہی کر دیا تھا۔ غلام فرید نے مولوی صاحب کے کارنامے بتانے کی لوگوں کو بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی ایک کمین کی چور ہونے پہ یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن مولوی صاحب پر لگائے گئے الزام کو یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غبن اور وہ بھی مولوی صاحب کرتے۔ بہرحال مولوی صاحب بری ذمہ اور معصوم قرار پائے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید نے اپنا ذہنی توازن کھونا شروع کر دیا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کیا۔ گاؤں والوں کی باتیں اور تانوں نے لڑک پن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں والوں کے لڑکوں کی گندی نظریں، بے بسی یا پھر ان سود خور کی دھمکیوں کے چکروں میں غلام فرید سود کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے جہاں جانوروں کے باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پہ خاندان کو پناہ دی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو، اور یہ واقعی پتہ نہیں چلتا کہ انسان کو کیا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 کے 9 افراد کو ذبح کر دیا تھا۔ چنی واحد تھی جو بچ گئی تھی، اور وہ بھی شاید اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ پاگل پن کے اس لمحے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیا تھا۔ چنی کو کبھی اس نے گود میں اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا جو اسے یاد آتی۔ پھر اس پر بھی اپنے بہن بھائیوں کے خون کا اتنا خون لگ چکا تھا کہ اس کے برابر بے سود سوئے ہوئے غلام فرید کو وہ مردہ ہی لگی تھی۔ 9 انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ زندہ تو انسان عزت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلام فرید کی کب کی چھن چکی تھی۔ خاندان کو مار دینا جیسے وہ حل تھا جو ایک ان پڑھ شخص نے قرض اور غربت سے نجات کے لیے کیا تھا، جب کوئی حل اس کے پاس رہا ہی نہیں تھا۔ وہ پاکستان آئے امامہ کا تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ شروع کے 2 ہفتے لاہور میں ڈاکٹر صفت علی اور سیدہ اماں کے پاس گزار کر اب باقی 2 ہفتے اسلام آباد رہنے آئی ہوئی تھی۔ زندگی اب یوں بھاگم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے برابر والے گھر کو دیکھ کر بار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ گھر بک چکا تھا۔ امامہ جانتی تھی کہ اس کے کھلے کشادہ برآمدے پر اب مزید تعمیرات ہو چکی ہیں۔ گھر کا نقشہ بھی کچھ سے کچھ کر دیا گیا ہے۔ اس کے نئے مکینوں نے اسے اپنے حساب سے تعمیر کروایا ہے۔ سکندر، عثمان اور طیبہ وہاں اکیلے رہتے تھے۔ طیبہ وقتاً فوقتاً اپنے سب بیٹوں کے پاس دوسرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزرتا تھا۔ امامہ اس کے بچوں کو سکندر، عثمان اور ان کی روٹین کی زندگی کو توڑ دیا تھا انہوں نے، جیسے ان کے باقی بچوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ آنا۔ سالار پاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد ہی کی تھی۔ 2-3 دن اس نے امامہ کے ساتھ وہیں پہ رہنا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ لاہور چلی جاتی، پھر وہاں سیدہ اماں ڈاکٹر صفت علی کے پاس کچھ دن گزار کر واپس اسلام آباد آ جاتی، اور پھر وہیں سے واپس کانگو چلے جانا تھا اس نے۔ وہ وہاں ان کا دوسرا دن تھا آمد کا، جب سالار نے اسے امریکہ میں مقیم اپنے دوست کے بارے میں بتایا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا، اور سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ سالار اپنے پرسنل وزٹ پر تھا، لیکن اس 1 ہفتے بھی اسے مسلسل بہت ساری سرکاری عہدیداران اور احباب ملنا چاہتے تھے جو اس کو ورلڈ بینک کی نائب صدارت سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر مبارکباد نہیں دے سکے تھے۔ کئی سالوں بعد سعد اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، اور سالار فوری طور پہ اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ وہ مکمل طور پہ بارش تھا۔ اس کی داڑھی 80% سفید ہو چکی تھی جسے رنگنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ بے حد مہنگے برانڈڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن شلوار اس کی ٹخنوں کے اوپر تھی۔ وہ فربہ ماہل تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین ہے اور ایکسرسائز سے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے ساتھ نقاب لی اس کی بیوی تھی، ایک 8 سالہ بچہ اور 2 چھوٹی بچیاں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ امامہ جانتی تھی سعد سالار کی شناساؤں میں سے ہے، قریبی دوستوں میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند بانگ کہکوں کے دوران سالار کے ساتھ امریکہ میں گزارے ہوئے واقعات میں ایسے قصے نکال کر سنا رہا تھا جیسے وہ اور سالار بہترین اور گہرے دوست رہے ہیں۔ مجھے تو ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ سالار بہت ترقی کرے گا، بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا، اور میں کھینچ کے ٹھیک کرتا رہتا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے امامہ پر جیسے انکشاف کیا تھا۔ سالار اور امامہ بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گئے تھے۔ اور اب دیکھیں بھابھی کیسا بدلا ہے، میری کوششیں کیسا رنگ لائی ہیں، سعد کہہ رہا تھا۔ سالار نے اپنا کپ رکھتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ لیکن تم بالکل بھی نہیں بدلے، میری کوششیں رنگ نہیں لا سکی، اس پر مجھے بڑا افسوس ہے، سالار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے
بے اختیار کہکا لگایا۔ ارے ہم پر رنگ کہاں چڑھا کسی اور کا، ہم پر تو اپنا ہی بڑا پکا رنگ ہے۔ بھابھی، یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور ڈسکوز کا بڑا شوقین تھا، مجھے بھی کھینچ کھینچ کر لے کے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی اس کی، بڑا رنگین مزاج ہے یہ۔ سالار نے سعد کے بارے میں کہا، ٹھیک کہا تھا، وہ نہیں بدلا تھا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابی پر اسے مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ سعد بھی یہی کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے نیک شخص کی بیوی ہے، جو دنیاوی کامیابی میں سالار سے پیچھے تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن تھا اور روحانی تھا اور دینی اور اخلاقی اعتبار سے بہتر تھا۔ احساس کمتری کی ایک بھیانک ترین شکل ہوتی ہے جس میں کوئی انسان یہ طے ہی نہیں کر پاتا کہ اسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا دشمنی۔ سعد اب اپنے انکشافات سے خود ہی محظوظ ہو رہا تھا اور اپنی پلیٹ میں ایک نیا کباب لیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ بہت سے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور بے اثر نہیں ہو سکتے، وہ بھی جب کوئی انکشاف اس طرح کے کھلے عام توہین امیز انداز میں کیا گیا ہو۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سعد، میں کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی میری، لیکن سعد کو صرف ایک ہی لڑکی پسند تھی، اور میں ذرا شوقین مزاج ڈسکوز اور کلبز آتا جاتا رہتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ، لیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسے شوقین مزاج نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ کباب تو سعد نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا، لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ سالار سکندر نے کئی سالوں بعد ایسی کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا۔ اسے سعد کی کم از کم 3 کم سن بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے پہ خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کے کسی اور ممکنہ تمغہ اور امتیاز کو اپنے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسٹیفنی۔ اب تو الگ سے الگ ہی رہ گئی ہوگی، یا وہ بھی نہیں رہی۔ اس کی یادداشت صفاقانہ حد تک تیز تھی، اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کر دیا تھا۔ سعد کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ سالار یکدم اس طرح کی گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی بار میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے آس پاس کسی دوسرے شخص کی کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی، لیکن انتخاب سالار کر رہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا؟ اب تو اس کا سانس بھی آنا محال ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی بیوی کی تاثرات نہیں پائی تھی، اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی ہے۔ خود امامہ کو بھی سالار کا یہ جوابی بار کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا۔ بھابھی آپ کچھ لینا، اس نے صورتحال سنبھالنے کی بروقت کوشش کرتے سعد کی بیوی عالیہ کو توجہ گفتگو سے شنیع سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بچے اور یہ لے رہے ہیں، بس کافی ہے، ہم کچھ دیر پہلے ہی کہیں سے لنچ کر کے آئے ہیں اور اب مجھے بالکل طلب نہیں ہے۔ امامہ کو عالیہ کا لہجہ بے حد کھردرا لگا تھا، وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی۔ آپ تو ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں نا؟ کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔ کمرے میں یکدم خاموشی نہیں، سکتہ چھایا تھا۔ وہ تجسس نہیں، جوابی وار تھا۔ سعد سے نہیں آیا تھا، اس بار اس کی بیوی سے آیا تھا۔ نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر امامہ کے لیے بے حد مشکل تھا مسکراتے ہوئے یہ بات کہنا۔ بعض لڑکے کبھی سابقے نہیں بنتے، وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس کی زندگی کا جس کا تعارف اس کا رنگ پھیکا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ وہ اسی بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو بھابھی آپ بھی کوئی ادارہ جوائن کریں نا، آپ کو تو بہت ذرا اصلاح اور علم کی ضرورت ہوگی۔ جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ میرے ساتھ ایک مدرسے چلیں، وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے، آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیانیت چھوڑے ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں، اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کو نرمی سے کاٹا تھا۔ وہ تو میں بھی ہوں، عالیہ نے اسی انداز میں کہا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑتا ہوگا، مجھے پڑا ہے۔ بھابھی آپ کو اس حوالے سے ہماری کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ اب مل جل تو ہوتا رہے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کانگو بھی آؤں گا اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویسا بھی اچھا رہے گا اگر ہمارے بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں۔ سعد نے اپنی طرف سے بروقت مداخلت کرتے ہوئے گفتگو کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی بھابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بچے کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی بہت سی چیزوں میں آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اور امامہ ضرور آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔
لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ سعد سالار کو کم از کم اس حد تک ضرور جانتا تھا کہ اس کے لہجے کی بے رخی اور بے تنائی کو پہچان لیتا، اور اس نے پہچان لی تھی، اور ایک بار پھر اس نے بات بدل کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی۔ جی ضرور، بچے بھی لا ہی رہا ہوگا، ملازم باہر لان میں کھیل رہے ہیں۔ امامہ نے سعد کی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی، ملازم کے ساتھ عنایا اور جبریل کمرے میں داخل ہوئے۔ سعد نے بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کو پیار کیا، پھر جبریل اور احسن کا تعارف کروایا۔ 4.5 سالہ جبریل اور 7-8 سالہ احسن، سعد کی وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، مزاجاً کم گو، ریزرو، بہت تمیزدار۔ جبریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اچھے قد کاٹ کا تھا، اور دیکھنے میں ان دونوں کی عمر میں اتنا نمایاں فرق نظر نہیں آتا تھا۔